معدن الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ بیٹھ جائیے آپ سب لوگ۔ کیا ہوا ابھی پڑھیں گے حضرت؟ واہ اچھا واہ ماشاء اللہ، جذبہ تمہارا بہت سخت ہے، ہمت بلا لوٹائے یا پانی پروازی ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد حبیبنا بارک وسلم والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا قریب ہو کر بیٹھو تاکہ میری اور بھی آواز قریب ہو جائے، آپ لوگ اس طرف ہو جائیں، آگے آگے آ جائیں۔ تھوڑا آگے آ جائیے۔ دوسرا بڑا ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ ہماری ٹھیک ہے، محفلیں رکھنے کے لیے خالی کیا ہوں، اب آ گیا، پھاڑ بھی دیے لوگ۔ اجالوں میں ہوتی ہے 400 روپے بڑھا دینا نظر۔ اور کوئی ایک محفل ایسی بھی صحیح کہ زندگی میں یاد رہے گا۔ جواب نہیں یہ چہرہ کسی کا نہیں دکھ رہا تھا اور آواز سب کی آ رہی تھی۔ ماشاءاللہ جی بہر کیف اللہ جذبوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہے نوری ٹکسال نوری میاں کی، واہ واہ یہاں کھوٹے سکے کی جائی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نوری ٹکسال نوری میاں کی، یہ ہے نوری ٹکسال نوری میاں کی، یہاں جنتی سکے ڈھلتے رہے ہیں، یہاں کھوٹے سکے کی جائی نہیں ہے، ہر ایک سکہ بجتا ہے کھن کھن کھنا کھن، ہر ایک سکہ بجتا ہے جیسے کھن کھن کھنا کھن۔ یہ نوری میاں سرکار کا فیضان کی اگر ظاہری اسباب کے تحت اگر یہاں اندھیرا ہے تو اس کی بھی کوئی اس بات کا بھی ہمیں کوئی غم نہیں۔ سرکار نور کے فیضان سے نور لیتے ہوئے نعت پاک کے سبحان اللہ۔ 100 سال پہلے کی یادات۔ خیر ہمارے یہاں یونس بھائی یاول والے بیٹھے ہیں، انہوں نے اب کب بولے تھے کہ فون لگایا ہے، ابھی تک لائٹ آ رہی ہے ان کی، پتہ نہیں کس کو فون لگایا تھا انہوں نے۔ وہ بولے یاول میں جھگڑا ہو گیا۔ اچھا جی، اس لیے لائٹ کر دی ہے۔ یاول میں جھگڑا ہوا، سانگوی میں لائٹ گئی۔ چلو واہ واہ، جواب نہیں ہے، لیکن حضور پروگرام بالکل کامیاب تر ہو چکا ہے حضور۔ ہاں مکمل تر ہو چکا ہے، اور ویسے بھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں یہاں پر۔ میں جہاں خاندیش میں بولتا ہوں نا، خاندیش میں اور پھر پلس تڑوی ہے، چھوڑ کے جائیں گے نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا کہہ دیا، واہ کیا کہہ دیا۔ واہ بھائی واہ واہ، تڑوی کا جواب نہیں۔ یہ بھی وہی ہے سب جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بول رہا ہوں کبھی دم کروں۔
जिंदाबाद। वाह वाह अल्लाह, वाह भाई वाह, सुभान या रसूल अल्लाह। जवाब नहीं है तड़वी आवाज का। वाह माशाल्लाह, वाह वाह। तो बहरकैफ तकरीर हो चुकी है जबरदस्त, हाँ मुफ्ती साहब की हो चुकी, बहुत नसीहत कर दिया है ना। और जिंदगी में ये महफिल तो हमेशा याद रहेगी। इंशाअल्लाह। अंधेरे में उजाले की महफिल। बूढ़े भी हो जाएंगे तो आदमी ये महफिल को भूलेगा नहीं कि एक महफिल में ऐसे भी गए थे। हाँ? और कोई भागा भी नहीं है। वाह 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 माशाल्लाह। कोई नहीं भागा, मुफ्ती साहब का हमामा निकला उसमें। फिर तुर्रा 1 फुट का हो गया। सब बाकमाल मामला रहा। खैर अल्लाह तबारक व ताला हम सब की मोहब्बतों को सलामत रखे, आमीन। और मेरे इस खानदेश को और खानदेशियों को और इस तड़वियों को नजर बद से अल्लाह पाक ने। खैर हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु सरकार बगदाद थे कि 60-70 हज़ार 80 हज़ार के मजमे में अपनी आवाज़ को पहुंचाते थे, और ये उन्हीं का खासा है। सुभान अल्लाह। बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु जैसा ना कोई हुआ है ना होगा, बकसम कहते हैं शाहाने शरीफैन व हरीम के हुआ है न वली हो, के हुआ है न वली हो कोई हमता तेरा। सुभान अल्लाह। ये हुजूर बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु का फैज़ान है कि हम यहाँ पर जमा है। और हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि जब मेरा जिक्र होता है उसी वक्त जब मैं चाहता हूँ। हुजूर गौस पाक का जिक्र हो रहा है, यानी गौस पाक की रूहानियत हमारी तरफ मुतवज्जे है। इतना अर्ज करूंगा कि मसलके आला हजरत पे कायम रहना, सुन्नियत पर कायम रहना, सुन्नी बनकर रहना, सुन्नियों का साथ देना, सुन्नी बनकर। आला हजरत ने एक दुआ फरमाई है शजरे शरीफ में। आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। ठीक है, 3 चीजें आला हजरत ने फरमाई है, समझे। आला हजरत ये भी कह सकते थे कि कादरी कर दे, मगर आला हजरत सरकार का इल्म देखो, कादरी बन जाना, कादरी कर जी। तो कादरी कोई बन गया तो उसके बाद में कादरियत पर रहना भी बड़ा मुश्किल है, समझे। कादरी अपने आप को किसी ने कहा और कादरियत पर रहना बड़ा मुश्किल है, तो कादरी कर और फिर कादरी रख, उस पर कायम रखना। कादरियत का दावा बहुत सौ ने किया माजी करीब में। एक डॉक्टर ताहिरुल पादरी वो पैदा हुआ जिसने अपने आप को कादरी कहा, मगर कादरी कहा उस पर रह ना सका जी। तो आला हजरत की निगाह देखो, आला हजरत फरमाते हैं कादरी कर, कादरी रख, और फिर रखना ही नहीं बल्कि कई लोग रहे तो कादरी, मगर जब गए तो फिर उस दुनिया से कादरी बनकर नहीं गए। खलील बिजनौरी जी, खलील बिजनौरी ये बहुत बड़ा आलिम दीन था, बहुत बड़ा आलिम था। इतना बड़ा आलिम था कि मंतिक और इल्मे कलाम में उसका कोई जवाब नहीं था। ये मुरीद था मारेरा शरीफ में हुजूर ताजुल उलमा सैयद शाह औलादे रसूल मोहम्मद मियाँ मारहरवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये खलील बिजनौरी, और उनका खलीफा भी था। इसी के बड़े भाई हुजूर
محدث عبد العزیز بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی نانپارہ کے پیر و مرشد ہے اور اعلیٰ حضرت کے مرید اور خلیفہ۔ سبحان اللہ۔ محدث عبد العزیز بجنوری کا چھوٹا بھائی خلیل بجنوری قادری تھا، قادری رہا، مگر قادریوں میں نہیں اٹھ سکا۔ جی اس نے آخری وقت میں ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا انکشاف حق۔ جی اس کتاب میں اس نے تواغیت اربائے دیوبند، تواغیت کہتے ہیں شیطان کو، ہے نا، جی اربا چار، دیوبند کے چار بڑے شیطان۔ کون وہ شیطان ہے؟ ایک خلیل امبیٹوی، جی۔ دیوبند کا نہیں تھا، اسماعیل دہلوی بھیا، دہلوی بتا رہا ہے وہ دیوبند کا تھا، وہ ان کا باپ تھا، جی خلیل ابا امبیڈکر۔ ابا، ٹھیک ہے، خلیل امبیٹوی، جی یاد رکھنا یہ نام، خلیل امبیٹوی۔ دوسرا رشید احمد گنگوہی، تیسرا قاسم نانوتوی، سمجھے؟ جی نام بھی ایسے ہے، کوئی کوا، کوئی یہ وہ کو، سمجھے؟ خلیل امبیٹوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، جس کو شر فعلی تھانوی کہتے ہیں، یہ چار، ٹھیک ہے، چار بڑے شیطان یہ دیوبند کے۔ اعلیٰ حضرت نے علماء حرمین شریفین سے استفتاء کیا اور ان کے کفر کا فتویٰ صادر کیا۔ اور کفر کا فتویٰ کیا؟ کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر، بے شک، جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر، جو اس عقائد کو مانے وہ بھی کافر۔ جی تو ان کے بڑے گندے عقیدے ہیں، وقت بھی نہیں ہے اور ان عقائد کو ہم اپنی زبان سے نہیں بیان کرنا چاہتے۔ دیوبندیوں کے بڑے گندے عقائد ہیں کہ بس اس میں سے ایک عقیدہ سن لو، ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت یہ تو مذاقیہ طور پر میں بیان کر رہا ہوں، عقائد تو جس سے عقیدہ بنتا ہے تو وہ بہت گھٹیا ہے، جی اور ہم جو گستاخیاں انہوں نے حضور کی شان میں کی ہے ہم اپنی زبان پہ وہ لا نہیں سکتے۔ جی مگر ایک جو بات ہے، رشید احمد سے، گنگوہی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہولی دیوالی کا کھانا کھانا کیسا ہے، پوریاں کھانا، جی ہولی اور دیوالی کی پوریاں کھانا کیسا ہے؟ تو کہتا ہے جائز ہے، جی کھا سکتے ہیں، جبکہ یہ بات ہے کہ اگر کافر اس کے تیوہار کے دن جی کوئی چیز لا کر پیش کرے تو اتنی طاقت ہے رد کر سکو تو اس دن نہ لو، جی اور اگر فتنہ ہونے کا اندیشہ ہے کہ اس سے جھگڑا فساد بڑھ سکتا ہے، لو مگر اس دن نہ کھاؤ، جی اس دن نہ کھاؤ تاکہ اس کے خوشی میں شریک نہ ہو۔ جی اگرچہ آپ گھر میں کھاؤ گے مگر اس کی خوشی کی اظہار ہو جائے گا، جی لہٰذا یہی ہے نا مسئلہ مفتی صاحب۔ جی بہرکیف تو کہا، پوچھا گیا قاسم نانوتوی سے، رشید گنگوہی سے، ہولی دیوالی کا کھانا کھانا کیسا، کھیر پوری کچوری، تو کہنے لگا کہ جائز ہے، کھا سکتے ہیں۔ جی اور پوچھا محرم کی سبیل جی اور شربت، جی شربت جو محرم میں بانٹتے ہیں نا آپ، جی 10 محرم کو، اگر نہیں بانٹتے تو بانٹا کرو، بے شک سبحان اللہ سبیل نہیں لگاتے ہو تو لگایا کرو، بے شک کھچڑا نہیں بناتے ہو بناؤ، ایک ڈیگ بناتے ہو 5 بناؤ، نیازیں بند مت کرو، ٹھیک ہے، کل بنایا ہاں کل بھی بنا، ٹھیک ہے، مفتی صاحب رکیں گے تو ان کو کل بھی بنا کر کھلا سکتے ہیں۔ بہرکیف تو سبیل کے بارے میں، جی سبیل کے تعلق سے پوچھا گیا کہ محرم کی جو سبیل لگتی ہے امام حسین کے نام پر، بے شک ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالی
جو پانی اس کا پی رہا ہے اس کا ثواب سب سرکار عالی مقام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. تو یہی نیت ہوتی ہے. تو کہنے لگے کہ پانی پلانا ویسے ہی عام آدمی کو جی وہ ثواب کا کام ہے. تو امام پاک کے نام سے پانی پلانا کتنا ثواب کا کام ہوا بدرجہ اولا. بے شک بے شک. اور شربت پلانا سبحان اللہ تو فاتحہ کے متعلق کی شربت آب جو ہے سبحان اللہ. اور سبیل. تو کہنے لگا کہ ناجائز و حرام ہے, ناجائز و حرام. تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا, ہولی شربت آب سبیل محرم, شربت آب سبیل محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں. کون؟ یہی دیوبندی. سبیل آب شربت محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں, اور ہولی دیوالی کا کھانا جائز جے جے کہہ کے کھاتے یہ ہیں. واہ واہ بہت خوب. جواب نہیں. سبیل آب شربت محرم صاف حرام کراتے یہ ہیں, ہولی دیوالی کا کھانا جائز جے جے کہہ کے کھاتے یہ ہیں. ہاں جواب. اللہ. تو ان بدبختوں سے تواغیت اربع کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا. تو یہ خلیل بجنوری جو تھا وہ ان کی تکفیر کا قائل نہیں تھا. جی وہ کہتا تھا کہ ان سے خطا ہوئی ہے, ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا. جبکہ علماء حرمین شریفین اور ہندوستان کے اکابر علماء سب نے متفقہ طور پر ان کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا, اور یہاں تک لکھ ڈالا کہ جو شک کرے, وہ بھی کافی. جو ان کے کافر ہونے میں شک کرے یا ان کے جہنمی ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر. اللہ اکبر کبیر. نہ ماننے والا نہیں جس نے شک کیا کہ نہیں نہیں جنت میں جا سکتا ہے استھانوی بھی, یا اس جیسا عقیدہ رکھنے والا بھی جنت میں جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں جس نے شک کیا, شک کا تعلق جی جی دل سے ہوتا ہے, جی جی. فرماتے ہیں شک کیا وہ بھی کافر. تو یہ خلیل بجنوری وہ ویسا ہی تھا, وہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں چلتا ہے, وہ کافر نہیں ہے. تو اس نے ایک کتاب لکھی انکشاف حق. تو اس میں اپنے بڑی ڈنگے ماری اس نے, اور ڈنگے بھی ایسی ماری تو اس کتاب کا تو عالم یہ رہا کہ اگر عام عالم بھی اس کو پڑھ جائے خطرناک ہو گیا. تو وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے. میں 2 سال نہیں پڑھا رکھا تھا. اس قدر اس نے اپنے علم کے جوہر دکھائے ہیں کہ اگر عام عالم بھی پڑھ جائے, عوام تو عوام, عالم بھی عام پڑھ لے اس کو, جس کے پاس بہت زیادہ علم نہ ہو وہ بھی گھبرا جائے. وہ بھی گھبرا جائے گا, اور ڈر ہے کہ کہیں وہ اس کی راہ کو صحیح نہ اختیار کر لے. اس قدر بھیانک کتاب اس نے لکھی انکشاف حق. پڑھا ہی نہیں. پھر اس کا جواب آیا, ایک عالم نے لکھا عجائب انکشاف. جی بہرکیف وہ جواب اس کا بہت زبردست رہا کہ آج تک اس کا. تو وہ خلیل بجنوری قادری کر کے معاملے میں قادری بنا, قادری بنا, اور پھر قادری رہا, مگر قادری اٹھ نہ سکا. نہیں اٹھ سکا. اس لیے میرے امام ہے؟ اور اعلیٰ حضرت نے تینوں چیز فرمائی سبحان کہ اللہ. قادری کر, قادری رکھ, اور پھر قادریوں میں اٹھا. قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. تو ان 3 چیزوں کا سنیت پر قائم رہنے کے لیے, غوث پاک کی غلامی میں قائم رہنے کے لیے یاد رکھنا کہ صرف قادری مرید بن گئے تو کام نہیں ہوا, جی بلکہ اس کے تقاضے کو پورا کرو. بے شک. سنیت پر قائم رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہو, اور پھر اسی عقیدے کو جو مسلک اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا, جو ہمارے بزرگوں سے ہمیں ملا, اسی عقیدے کو لے کر اس دنیا سے جاؤ. یہ تینوں چیزیں, آپ قادری بنے اور اب آپ قادری ہیں, 2 مراحل آپ نے پار کیے ہیں, جی اور آخری وقت تک اسی پر رہنا بھی ہے آپ کو, اور پھر آخری وقت میں اسی
عقیدے کو اسی قادری نسبت کو اسی قادریت کو لے کر اٹھنا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اپنے عقیدے کی حفاظت سب سے اہم. کسی دیوبندی، وہابی، رافضی اور نام نہاد جماعت غیر اسلامی، تبلیغی نام نہاد جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت وغیرہ، صلح کلی اور کسی باطل فرقے سے کوئی تعلق نہ رکھے. سنیت میں مضبوط بن کر رہے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور پھر ساتھ ساتھ اپنے عمل کی. یاد رکھیں کہ جسم اور روح کا تعلق جڑا ہوا ہے. روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آتا ہے. بغیر روح کے جسم کا کوئی تعلق نہیں. جسم کی کوئی حیثیت نہیں بغیر روح کے. جسم کی حیثیت بغیر روح کی نہیں. روح چلی گئی، جسم مردہ. روح ہے، جسم زندہ. ٹھیک ہے. روح اور جسم کا تعلق ایسا ہے کہ جسم کے بغیر، روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں. بلا تمثیل روح نام ہے عقیدے کا. سبحان اللہ. روح کو عقیدہ سمجھ لو. اور جسم ہے اعمال. جسم ہے اعمال. اگر عمل کرتے رہے اور عقیدہ ہی نہیں تو پھر وہ مردہ کی جیسا ہو گیا. مردہ کے جیسے ہوا کہ مردہ کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اس کو کرایا جاتا ہے مگر روح نہیں ہوتی اس کے پاس. تو عمل، عقیدے کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم. عقیدے کے بغیر عمل ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم کی کوئی حیثیت نہیں اس کی. تو عقیدہ روح ہے جو نظر نہیں آتا. اور عمل کیا ہے؟ عمل جسم ہے. تو یاد رکھے کہ روح کو تقویت یہ جسم دیتا ہے. اگر روح کو نکال دیا جائے اور روح سے کہا جائے کہ تو کھا لے اور تو پی لے، یا کوئی چیز اٹھا، یا لوگوں کو نظر آ، لوگوں سے بات چیت کر، تو روح کہے گی کہ بغیر جسم کے یہ ممکن نہیں. اولیاء کاملین کی بات نہیں کر رہا میں، ایک عام انسان کی بات کر رہا. روح کہے گی بغیر جسم کے یہ ممکن نہیں. جب تک جسم کا ساتھ نہیں ہوگا میں کچھ نہیں کر سکتی. مجھے مضبوطی جسم سے آئے گی. اسی طرح سے روح کو، عقیدے کو مضبوطی عمل سے آتی ہے. عقیدے کو مضبوطی عمل سے آتی ہے. تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرو اپنے عمل سے. نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ کی پابندی، گناہوں سے پرہیز، اور مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کرو. آباد کرو. آج جو حالات آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حالات ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے تعصب بڑھتا جا رہا ہے. اس تعصب اور اس حالات کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. سمجھے؟ مودی جائے، مودی حکومت سڑ جائے، مر جائے، سمجھے، تباہ برباد ہو جائے، یہ تب ہوگا جب ہم اپنے عمل کو سدھاریں گے. سمجھے؟ ورنہ دنیا کے کسی کی ماں نے جو ہے وہ کسی کو ایسا دودھ نہیں پلایا ہے کہ وہ مسلمانوں کو جھکا سکے. سمجھے؟ تو یاد رکھو
کہ ہمارے ساتھ میں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کی کمیاں ہیں، بدعمالی کا نتیجہ ہے. ان میں تبدیلی لاؤ، دیکھو حکومت ہماری ہوگی. بے شک تو اپنے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کرو، عقیدے اور عمل دونوں کی اصلاح. یہی مسلک اعلیٰ حضرت، بے شک یہی مسلک اعلیٰ حضرت. تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس میں آپ آئے ہیں، تحفظ مسلک اعلیٰ حضرت کرنا چاہتے ہو تو یہ بات، مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو یہ بات دل میں، دماغ میں ایک بات کو بٹھا لو کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا تحفظ یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر لے، پدر مادر برادر مال و جاں ان پر فدا کر لے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات یا کوئی ایسی بات جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو میری زبان سے نکل گئی ہو قصدن صحبن، میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے ان علماء کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر رجوع توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں. اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے بھی حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.